बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अगस्त की 22 तारीख है, 22 अगस्त, और मैं आपसे कुछ चीज़ें अर्ज कर रहा था। अब मैं आपके सामने रखूँगा कि जो मैं कह रहा था क्या हुआ है। असल में पीटीआई के जलसे के साथ क्या हुआ है, इमरान खान खेल गया है, किसके साथ खेल गया है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। और ये जो हमारे टाउट सहाफ़ी हैं, मुंह काला, टाउट सहाफ़ियों का बाकायदा मुंह काला, बहुत बड़ी खबर आई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। फैज़ हमीद के बारे में, इमरान खान के बारे में, अभी और भी आएंगी खबरें, लेकिन जो ये खबरें दे रहे थे क्या हुआ है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और दो अहम तरीन लोग मंजर आम पर आए हैं, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है, इस जलसे के साथ क्या हुआ, ये मैं आपके सामने रख दूं। हमारे सामने आए आजम सवाती साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने ऐलान किया कि जलसा कैंसिल, यानी लफ्ज मुलतवी हो सकता था, मौखर हो सकता था, आगे बढ़ा दिया हो सकता था। 8 सितंबर की बात हो रही है, लेकिन कहा गया जलसा कैंसिल। तो इमरान खान साहब ने जलसा कैंसिल कर दिया। आजम सवाती साहब, बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब से मिलने के बाद आए और उन्होंने बाहर आकर ये बताया, और फिर हमारे सामने उन्होंने ये भी बताया कि जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों का ऐलान है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, इसके एहतराम में और किसी भी मुमकिना नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है। फिर हमारे सामने आ गया ऐलान दूसरा गंडापुर साहब का। गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने जलसा कैंसिल कर दिया है, अब अगला जलसा, अगली तारीख हम उस पर आएंगे और हम तैयार हैं, ये गंडापुर साहब ने कहा। हमारे सामने जलसा गाह के मनाजिर आए। जलसा गाह के मनाजिर में हमने देखा कि वहां पर जगह जगह खुदाई की हुई थी, कहीं गहरा गड्ढा था, कहीं मिट्टी का पहाड़ था, ये सब कुछ मौजूद था। और जलसा गाह की जो सूरत हाल थी, उसको देखकर कुछ रिपोर्टर दोस्त कह रहे थे कि ये मोए मोए हुआ है। ये मोए मोए हुआ किसके साथ है, आप ये देख लें। इंतज़ामिया के साथ क्या हुआ, इंतज़ामिया ने बंद किया इस्लामाबाद, इंतज़ामिया ने रावलपिंडी बंद किया, फिर इंतज़ामिया ने आप अगर ये पैगाम देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि पूरे पंजाब में सड़कें बंद की, रिंग रोड को बंद किया, मोटरवे को जाने वाले लिंक रोड्स बंद किए, जीटी रोड को जगह जगह से बंद किया, और बड़ी ठीक ठाक तैयारी की इंतज़ामिया ने। और ये तैयारी करने के बाद इंतज़ामिया ने बताया कि वजह है अवामी एहतजाज, सड़क यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है। एक बहुत बड़ी लिस्ट हमारे सामने आ गई। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए हमने देखा कि दौड़ती रही पुलिस, यहाँ वहाँ इधर उधर। फिर उसके बाद हुकूमत ने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया, छापे पड़े, जगह जगह छापे पड़े, पुलिस वाले घरों में कूदे, फिर पुलिस वाले घरों के बाहर पहुंच गए, आमिर डोगर के घर के बाहर पहुंच गए। वो साहब जो फर्रुख मून, वो पहुंच भी गए इस्लामाबाद, उनके घर के बाहर पुलिस पहुंच गई, फिर उड़ गई वहां से। आलिया हमजा के साथ क्या होता रहा, उसके बाद राना अब्दुल मनान, एक बड़ी लिस्ट थी हमारे सामने। लोग गिरफ्तार भी हुए, घरों तक महदूद भी किए गए, उनके घरों पर, डेरों पर छापे भी मारे गए। ये तमाम सिलसिला जारी रहा, नज़रबंदियां हुई, गिरफ्तारियां हुई, पुलिस मुसलसल दौड़ती रही। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने क्या किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हम फाजिल सिद्दीकी की वीडियो देखते, कराची से चल पड़े, सबसे दूर कराची से चल पड़े, खैबर पख्तूनख्वा से काफिले चल पड़े, बलूचिस्तान से काफिले चल पड़े, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बसों में भरे हुए कारकुनों की वीडियोज आ रही थी, वो कारकुन चल पड़े। अलीमा खान साहिबा का बयान आ गया, अपने साथ मशीनें लेकर आई, जो कंटेनर लगाए गए उठा के फेंक दे और तैयारी करें ठीक ठाक तरीके से। तो इमरान खान जेल में 7/8 उस सेल में बैठा हुआ है, उसने पूरी इंतजामिया को दौड़ा दिया, यहां से वहां तक दौड़ाए रखा। लेकिन क्या सिर्फ इतना हुआ? नहीं, ये जो मैं आपसे कहता हूं ना, ये अच्छे बच्चे बन गए। आप जलसा गाह के मनाजिर दोबारा देखिए, जलसा होगा, हर सूरत में होगा, नहीं मानते आपके हुक्म को, एनओसी नहीं चाहिए, इजाजतनामा नहीं चाहिए, जूते की नोक पे रखते, कोई हैसियत नहीं है आपके इजाजतनामा कैंसिल करने की, हम जलसा करेंगे, हमारे पास अदालत की इजाजत है,
کل رات میں شعیب شاہین صاحب عدالت پہنچے، آج صبح شعیب شاہین صاحب عدالت پہنچے، جلسہ تو ہوگا، توہین عدالت لگے گی، گرفتار کروائیں گے. لیکن کیا جلسہ گاہ میں جلسے کی تیاری تھی؟ پورے شہر میں کنٹینر لگے تھے، کیا جلسہ گاہ میں کنٹینر لگے تھے؟ کوئی 25-30 کنٹینر تو آپ کو جلسہ گاہ میں چاہیے ہوتے ہیں. اسٹیج سے پہلے نچلا اسٹیج بنتا ہے جہاں پر آپ ٹیئر بی کی لیڈرشپ بٹھاتے، اوپر والا اسٹیج بنتا ہے جہاں پر ٹیئر 1 کی لیڈرشپ بیٹھتی ہے، جنہیں خطاب وغیرہ کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ آنے والے لوگ بیٹھتے ہیں، اور جن کو آپ بلاتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں. کیا یہ سب کچھ موجود تھا؟ نہیں، یہ بھی موجود نہیں تھا. تو پھر جلسہ کیسے کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کو؟ کیا جلسہ گاہ میں لائٹنگ وغیرہ موجود تھی، انتظام موجود تھا، ساؤنڈ سسٹم موجود تھا، کوئی تیاری تھی؟ نہیں تھی. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن چل پڑے تھے، ان کو یہ قیادت جو باہر بیٹھی ہوئی، جن کو میں کہتا ہوں یہ اچھے بچے، یہ کہیں اور سے بھی چل رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں ہم نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے تھے؟ جلسے کی تیاری کہاں تھی؟ اس سے پہلے بھی یہ جلسہ منسوب ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، آ رہے ہیں، کریں گے، ہر حال میں کریں گے، ہے حق ہمارا آزادی. پھر جلسہ کہاں گیا؟ نہیں ہوا. اب کی بار بھی جلسہ نہیں ہوا. تو عمران خان جو ہے اس تک بھی خبریں پہنچ رہی ہیں، کون کتنا تیار ہے. اب وہ ایک کارکن ہمیں نظر آیا نوجوان، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی یا دیگر لوگ یہ حلفیہ بیان دیں کہ عمران خان کو آپ نے یہ بتایا تھا کہ لوگ نکل آئے تھے، عوام آ گئی تھی، ایک دن پہلے سے آ گئی تھی، تیار تھی، شوکت بسرا کارکنان کے ساتھ ہی موجود تھے رات میں جلسہ گاہ میں. تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کی تیاری کتنی تھی. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں جو سوابی میں جلسہ ہوا یا جو خیبر پختونخوا میں ریلی نکلتی ہے، وہ ٹھیک ہے، عوام کے جذبات ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ میٹر اس لیے نہیں کرتی کہ وہاں آپ کی حکومت ہے، وہ آپ کر لیں گے. جب آپ احتجاج پنجاب میں کریں گے تو میٹر کرے گا. کارکنان بھی مایوس ہیں. عمران خان ان لوگوں کے ساتھ جو اچھے بچے ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، جو کہیں اور سے بھی چل رہے ہیں، عمران خان ان لوگوں کے ساتھ بھی کھیل گیا ہے. وہ حکومت کو تو جیل میں بیٹھا ہوا اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے، لیکن وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی اس وقت ٹھیک سے باقاعدہ طور پر ڈرل کروا رہا ہے، مشقت کروا رہا ہے، اور کارکنوں کے ساتھ بری ہو رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کارکن ایک بار جلسے کے لیے نکلے، نہیں ہوا، دوسری بار جلسے کے لیے نکلے، نہیں ہوا، تیسری بار نکلے، اسلام آباد آ رہے، رستے میں ہیں گاڑیاں بھر کے، اور یہ جو ارب پتی کروڑ پتی ایک لیڈر ہوتا ہے جو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آتا ہے، یہ لوگ آ جاتے ہیں، کیا یہ اگلی بار آئیں گے؟ ان میں سے بہت سے دہاڑی دار ہوتے ہیں، اپنے کام سے چھٹی لے کر آتے ہیں، سرکاری ملازم ہوتے ہیں، دیگر لوگ ہوتے ہیں، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ کیا اگلی بار آئیں گے؟ تو ان کا امتحان جو لے رہے ہیں یہ باہر موجود لوگ، یہ بھی تو سوچیں. اب آپ نے کہا 27 اگست کو لاہور میں جلسہ ہوگا، 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا، یہ والا جو ترنول والا منسوخ ہوا ہے، تو 27 اگست والا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ پنجاب میں جو آپ کو اسلام آباد جانے نہیں دیتے، سوابی جانے میں رکاوٹیں لگاتے ہیں، کیا وہ آپ کو پنجاب میں جلسہ کرنے دیں گے؟ آپ کے جلسے سے پہلے عطا دارڑ نے کہہ دیا تھا کہ اجازت نہیں ملے گی، اور وہی ہوا، ہم نے دیکھ لیا. تو کیا یہ لوگ پنجاب میں جلسہ کرنے دیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے. جو اسلام آباد کا جلسہ اس سے بڑا چیلنج ہے پنجاب میں جلسہ کرنا. ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اس جلسے کی منسوخی کے لیے ایک بار پھر یہ دوبارہ ہوا ہے، محمود خان اچکزئی کو نہیں بتایا گیا. یعنی جس بندے کو آپ نے کہا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ، آپ نے اسی کو نہیں بتایا. یہ دوسری بار ہوا ہے. انہوں نے بلا لیا تمام جماعتوں کا اجلاس، اور پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے، جس کے لیے تمام لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ ملا، ان کو مینڈیٹ دو، انہوں نے ان کو نہیں بلایا. اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں نہیں بتا رہے تو پھر آپ بھی باہر بیٹھیں. اب تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا. کارکن سوچ رہا ہے کب تک ہو سکتا ہے کہ آپ جلسہ نہ کریں، جلسہ نہ کریں، جلسہ نہ کریں، کارکن آتا رہے گا. آپ اس کو بھی تو مایوس کر رہے ہیں، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو ابھی عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے. ان لوگوں کے لیے تو حکومت جو ہے، جب یہ جلسہ نہیں کرتے تو حکومت کی حالت وہ ہوتی ہے جو نانا پاٹیکر نے فلم میں کہا تھا نا، باپ کو بھیج، تیرے بس کی بات نہیں. یہ صورتحال ہے. تو عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر ہوتا، وہ کال دیتا ہے، لوگ نکل آتے، تو وہ ایک مختلف صورتحال ہوگی. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں، جو ٹاؤٹس کا منہ کالا میں آپ سے بات کر رہا تھا، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں ہوا کیا ہے. وزارت دفاع نے عدالت میں کیا بتایا؟ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم کا معاملہ ہے، اس معاملے میں وزارت دفاع نے عدالت کو بتایا، ایجنسیوں نے، ISI نے، ملٹری انٹیلیجنس نے، باقی ایجنسیوں نے، کہ ہمارے پاس نہیں ہے بندہ. ان کی فیملی عدالت چلی گئی تھی. یہ میں آپ کو ایکسپریس نیوز کی خبر بتا رہا ہوں.
سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کی بازیابی سے متعلق دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ محمد اکرم لاپتہ کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس رضا قریشی نے کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا۔ اب یہ حکومت ہے باقاعدہ طور پر کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ISI یا MI کی تحویل میں نہیں ہے۔ اس موقع پر CPO نے بھی، اب یہ پولیس آ گئی، جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بابت لا علمی کا بیان حلفی جمع کرا دیا۔ حکومت بھی آ گئی، انتظامیہ بھی آ گئی، اور 2 فوجی ایجنسیز بھی آ گئیں کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہے۔ وزارت دفاع کی طرف سے بھی عدالت میں تحریری بیان داخل کر دیا گیا، تو جس وزارت کے ماتحت محکمہ دفاع فوج ہے وہاں سے بھی بتا دیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس IB سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے بیان حلفی جمع کروایا۔ IB آ گئی تو سول انٹیلیجنس ایجنسی بھی آ گئی کہ محمد اکرم کسی بھی صوبائی یا وفاقی ایجنسی کی تحویل میں نہیں، پورا ملک آ گیا، کسی بھی صوبائی یا وفاقی ایجنسی کی تحویل میں نہیں، پورا ملک آ گیا۔ عدالت نے CPO کو کیس بابت سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دیا اور کیس کو خود دیکھنے کی ہدایت کی۔ اب کیس کی FIR درج ہو گئی۔ کیا اب یہ پٹیشن مزید قابل سماعت ہے؟ پٹیشنر سے دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ تمام ایجنسیوں کے نمائندے، سرکاری وکلاء، پٹیشنر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ٹاؤٹ صحافی ہمیں کیا بتا رہے تھے؟ ٹاؤٹ صحافی کہہ رہے تھے کہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا، سویپر انوالو تھا، یہ والا مشقتی انوالو تھا، یہ شخص انوالو تھا، پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ جب وہ بندہ کہیں موجود نہیں ہے، وزارت دفاع بتا رہی ہے، ISI بتا رہی ہے، MI بتا رہی ہے، IB بتا رہی ہے، صوبائی حکومتیں بتا رہی ہیں عدالت کو کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہے، تو یہ لوگ خبریں کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ خبریں آ کہاں سے رہی ہیں؟ وہ بندہ ہے کہاں پر؟ ایسے ہی وہ جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کہاں ہے؟ تو یہ جو خبریں دے رہے ہیں لوگ کہ جنرل فیض حمید کی طرف سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے رابطہ کیا جاتا تھا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا پیغام کسی بندے کے ذریعے یا براہ راست عمران خان تک پہنچتا تھا اور پھر یہ پیغام رسانی ہوتی تھی۔ یہ لوگ جو یہ تمام خبریں دے رہے تھے، اس نے اعترافی بیان کر لیا، وعدہ معاف گواہ بنے گا، فیض حمید کو یہ ثبوت دکھائے گئے، فیض حمید پریشان ہو گئے، یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مطلب آپ کی صحافت میں ایٹریبیوشن نام کی کوئی چیز، اس کے مطابق اس نے بتایا، ذرائع کے مطابق کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ عدالت میں آپ کا منہ کالا ہو گیا ہے، تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور آخر میں آپ سے عرض کروں، واسق قیوم عباسی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، نوجوان رہنما، اس کے ساتھ عمر تنویر بٹ، نوجوان وکیل رہنما، یہ دونوں ایک عرصے سے غائب تھے۔ کہا جا رہا تھا صداقت عباسی نے، واسق قیوم عباسی نے، عمر تنویر بٹ نے عمران خان کے خلاف بیان دے دیا ہے، 9 مئی سے متعلق بیان دے دیا ہے، بشرا بی بی کے حوالے سے بیان دے دیا ہے۔ آج اچانک عمر تنویر بٹ اور واسق قیوم عباسی منظر عام پر آ گئے، اور منظر عام پر آ کر انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے متعلق کوئی اس طرح کا بیان دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں تسلیم کی ہیں کہ ہمیں عمران خان نے کہا تھا، تو غلط تھا۔ عمران خان کے بغیر پاکستان کی کوئی سیاست نہیں ہے، اور عمران خان نے ہمیں کبھی کسی پرتشدد سرگرمی میں ملوث ہونے کے لیے نہیں کہا۔ پھر اور باتیں بھی انہوں نے کی کہ ہم سے منسوب یہ باتیں چل رہی تھیں، ہم نے یہ باتیں نہیں کی، اور یہ جو بیان اعترافی بیان کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ہم نے نہیں کہا۔ اور جب اس کو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اعترافی بیان سے یہ لوگ منحرف ہو گئے، غائب رہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے ہاں یہ لوگ غائب رہے اور ان کا بیان چلا دیا گیا۔ ہمارے ہاں غائب رہا عثمان ڈار، پھر ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آیا، وہاں کے لمبا چوڑا انٹرویو دیا، خواجہ آصف نے کہا کہ خود ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر چکا ہے، شرم کر۔ تو عثمان ڈار نے کہا پورے پاکستان کو اس انٹرویو کی حیثیت پتہ ہے، ہماری باحیثیت ریاست، باحیثیت ملک کریڈیبلٹی کہاں جا رہی ہے؟ شیخ رشید جیسا سینئر آدمی غائب ہوا، گرفتاری کی خبریں چلیں، چلے پہ چلا گیا، 40 روزہ چلا۔ شیخ رشید صاحب واپس آئے اور شیخ رشید صاحب نے منیب فاروق کے ساتھ جو کی ہے، کیا رہ گئی منیب فاروق کی؟ پھر اس کے بعد صداقت عباسی کا انٹرویو ہو گیا، صداقت عباسی اس کے بعد سے غائب ہے، لیکن جو خبریں ہیں کہ صداقت عباسی پہ تشدد بھی ہوا، تو کیا رہ گئی عادل شاہ زیب کی جو مطیع اللہ جان نے بھی کر دی تھی، ان لوگوں کی کیا رہ گئی؟ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے
آ رہی ہیں. ایسے ہی واسق قیوم عباسی کے ساتھ ہوا تھا, ایسے ہی عمر تنویر بٹ کے ساتھ ہوا تھا. اور اب یہ لوگ سامنے آ کر, کیمروں پر آ کر جو بیانات دے رہے ہیں اور اپنی جماعت کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, اپنے پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو یہ تمام چیزیں, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ وقت لگے گا, چیزیں کھول کر سامنے آئیں گی, یہ تو وقت بھی نہیں لگ رہا. بہت جلدی, بہت تیزی سے, موجودہ لوگوں کے موجود ہوتے ہوئے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بہت کچھ اور آئے گا. ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی, طے ہوں گی. امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, دیکھنا ہوگا. لیکن یہ تمام لوگ جو بڑے بڑے صحافت کے نام ہیں, کیا ان میں سے کوئی سوال کرتا ہے کہ بندے غائب کہاں ہیں؟ کیا طلعت حسین, سلیم صافی, شاہزیب خانزادہ, نجم سیٹھی, پھر اس کے بعد کچھ دیگر لوگ, ندیم ملک صاحب, کیا یہ سوال کرتے ہیں کہ چٹھا غائب؟ کیا یہ سوال کرتے ہیں کہ جو بندے غائب ہوئے یہ کہاں غائب ہو رہے, یہ اسی ملک میں غائب ہو رہے ہیں؟ یہ جو عمران ریاض تھا یہ گیا کہاں تھا؟ وہ اپنے منہ سے بتا رہا ہے. وہ 3 میں بیٹھ کر جہاں بات کر رہا تھا زبیر علی خان کے ساتھ, عمر کے ساتھ, رضوان غلزئی کے ساتھ, تو وہ کیا بتا رہا تھا؟ کیا ریاست ان سوالوں کا جواب دے سکتی ہے؟ کیا یہ جو آریہ مقبول جان کے کیس میں ہوا ہے, ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں, بہت اہم ہے کہ ان تمام چیزوں کا جواب پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز, پاکستان کے عوام کو ملے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.